मर्द हजरात होते हैं, बड़े चटखोरे किस्म के खाने उन्हें पसंद होते हैं और वो अफ्तारी में चाहते हैं कि तरह तरह के खाने हों, लेकिन वो जो वक्त है अफ्तारी का वो बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है और हर घर में शायद यही कहानी है कि जब अफ्तारी का वक्त आता है तो ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो खाने पकाने में होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आखिरी जो चंद लम्हे होते हैं उस वक्त भी कोई शूं शूं की आवाज़ आ रही होती है। लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि वो बहुत कीमती वक्त होता है, आप उससे पहले सारा कुछ कर लें तो वो बड़ी अच्छी बात है। आप जानते हैं प्रोग्राम अनवार सहर जो है इसका फॉर्मेट क्या है, हम रोज़ाना एक टॉपिक लेके आते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं। हमारे साथ जो हैं वो दीनी स्कॉलर होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने जो सवालात जो आपके जहनों में हैं वो सवालात जो हैं वो उन तक पहुँचाएँ और कुरान और हदीस की रोशनी में, तारीख़ के आईने में फिर उनके जवाबात ले सकें। तो इस हवाले से ये दो तरफ़ा प्रोग्राम है और बड़ी खुशी वाली बात है, आपने कल भी देखा होगा कि बच्चों के बहुत से सवालात जो हैं आए और उनके जवाबात उनको मिले और बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। और हम कोशिश करेंगे कि आज भी कुछ बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस उन्होंने भेजे हैं तो वो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी, क्योंकि ये बच्चों की तरबियत जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। मैं इस वजह से कहता हूँ कि ख़ास तौर पे जो बरतानिया में फ़ैमिलीज़ हैं, देखें अगर बच्चों पे आज आपने तवज्जो ना दी, ये आपके लिए कल को इन्होंने दरख्त बनना है तो फिर फल जो है वो फिर आप नहीं दे सकेंगे। अगर आज उन्हें हमने अच्छा वो खाद ना डाली, अच्छी वो कहते हैं गोडी ना की, अच्छी तराश खराश ना की, तो ये बच्चे कल को बेहतर इंसान, बेहतर मुसलमान और अल्लाह ताला के बंदे नहीं बन सकेंगे। आज इन पे तवज्जो देनी है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, हमारे बच्चे जो जो नेकी का काम करेंगे, नेक काम करेंगे, उसका अजर हमें वहाँ पे मिलेगा। तो ये एक लिहाज से देखा जाए तो ये भी बिजनेस है। ये वाला बिजनेस जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ आप आज बच्चों पे मेहनत करेंगे, उन्हें दीन सिखाएंगे, कुरान सिखाएंगे, तो इसका जो डिविडेंड है वो क़यामत तक हमें मिलता रहेगा। आप खुद सोचें कि ऐसा शख्स वो कितना बदकिस्मत होगा जो शायद कुछ अरसा बाद इस दुनिया में ना रहे और जब वहाँ पहुँचे तो उसको जब ज़रूरत होगी कि पीछे से जो हमें दुआएं मिलें, हमें नेकियां जो हैं वो मिलें, क्योंकि ये भी हम जानते हैं हदीस के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि बच्चे जब नेकी का काम करते हैं तो जो फौत शुदा उनके वालदैन हैं उन तक वो सारी चीज़ें वो पहुँचती हैं, उनको वो नेकियां वो उधर पहुँच रही होती हैं। इसी तरह बच्चे जो हैं वो सदका खैरात करते हैं तो वो भी अजर उनको मिलता है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि बच्चों पे खुसूसी तवज्जो दीजिए और ख़ास तौर पे जो माएँ हैं, बच्चे चूँकि उनके ज़्यादा करीब होते हैं, तो इस माह रमज़ान को हमने एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो उसके तौर पे लेना है और दिन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी तकरीबन आप कह लें कि 26-27 दिन जो भी है, तो ये 26-27 दिन आप यूँ समझ लें कि ज़िंदगी का निचोड़ इसमें डाल देना है। पता नहीं अगले साल जो है वो हम इस रमज़ान में जो अगला आएगा होंगे या नहीं होंगे। लिहाजा आज इस रमज़ान को गनीमत जानिए और अपने बच्चों पे भरपूर मेहनत कीजिए और ये इसका जो फल है वो सारी ज़िंदगी हमने खाना है। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात होगी तो मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में एक अजीब सा क्वेश्चन मेरे सामने और अजीब सा ख्याल आया, वो मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर करता चलूँ। हम सुनते हैं कि रमज़ान के महीने में शयातीन जो हैं वो कैद हो जाते हैं। अच्छा, अब शयातीन जो कैद हो जाते हैं तो इसके बावजूद जो है वो लोग बुराई को क्यों नहीं छोड़ते? तो फिर बड़ा वाज़ेह जवाब भी ज़हन में आ गया कि होता यह है कि जब 11 महीने की शैतान की जो मेहनत है इन इंसानों पे, जो वो 11 महीने लगाता है इंसानों को गुमराह करने में, तो वो एक महीना आराम से छुट्टियां गुजारता है और वो जो 11 महीने की मेहनत होती है वो इत्मीनान से उसे इतना इत्मीनान होता है कि मैंने लोगों को गुमराह किया है। मकसद कहने का ये है कि जो लोग 11 महीने शैतान के रास्ते पे चलते रहे वो इस महीने में शैतान की गैर मौजूदगी में भी शैतान के रास्ते पे चलते हैं लोग। लिहाजा हमने ये भी देखना है कि शैतान की वो जो मेहनत है उसको भी हमने ज़ाया करना है और इंशाअल्लाह ताला जो अपने मामलात हैं उसको देखना है, उसको गौर करना है और ये जो महीना है इस पे मेहनत करनी है। बड़े चंद छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे अर्ज़ करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस महीने में हम जिक्र जो है वो बढ़ा दें। अगर जिक्र बढ़ा दें कि मेरे ख्याल के मुताबिक, जो मैंने इस पे बड़ा गौर भी किया है और प्रैक्टिकली इसको आजमाया भी है, इससे आसान इबादत नहीं है। अब होता क्या है कि आमतौर पे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और बड़े आराम से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। चूँकि हमने वहाँ पे कोई बात नहीं करनी तो क्यों ना चुपके से जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो जिक्र करना शुरू कर दें
اور ذکر کیا ہے؟ جو بھی کلمہ آئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، اس سے بہتر ذکر ہے کوئی نہیں۔ اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ تھوڑی سی اس ذکر کے تھک گئی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، بے شمار ایسے ہیں جو کہ ذکر اذکار آپ کرتے جائیں۔ اس طرح خواتین جو جس طرح میں نے بات کی ہے کہ اگر وہ کچن میں اپنا کھانا وانا پکا رہی ہیں تو زبان تو ان کی خاموش ہے، تو زبان جب خاموش ہے تو وہاں پہ وہ ذکر شروع کر دیں۔ کھانا تو ادھر پک رہا ہے، کھانے نے تو پکنا ہی پکنا ہے، تو اگر وہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں وہ ہنڈیا شنڈیا جو بھی پکاتے ہوئے ذکر میں مشغول رہتی ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں اچھی عادت ہے۔ جب بچے دیکھیں گے کہ ماما کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہیں، پوچھیں گے تو آپ بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں جناب یہ جو ذکر ہے یہ آپ کریں گے تو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی، آپ الحمدللہ کہیں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے، ہمارے لیے جنت میں گھر بھی بنیں گے۔ تو یہ ذکر کی طرف ہم نے لے کے آنا ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک میں ایگزامپل سے بات کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ٹریننگ ہے 11 مہینوں کے لیے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں آپ تصور کیجئے کہ آپ کے کسی پڑوسی یا کسی دوست کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اس سے مانگنے جا رہے ہیں، یا آپ ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو بھجواتے ہیں کہ فلاں انکل سے وہ فلاں چیز لے کے آ جاؤ۔ اچھا، اب انکل کے پاس بچہ پہنچتا ہے، اب چونکہ وہ آپ کا دوست ہے تو انکل کیا کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتے ہیں کہ ہاں بیٹے اچھا تھوڑی دیر بعد آ جانا، یا وہ چیز ابھی فارغ نہیں ہوئی، کچھ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، اخبار رکھ لیں یا کچھ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد آپ دوبارہ بچے کو بھیجیں، دوبارہ بھی اگر انکل کا یہی رویہ ہے کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہ چیز اس کو نہیں دینی، تو 2 4 6 دفعہ جب بچے کو بھجوائیں گے تو ایک سٹیج ایسی آ جائے گی کہ آپ بچے کو کہیں گے کہ جاؤ بیٹا فلاں انکل سے وہ چیز لے کے آؤ، تو آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے بچہ کیا کہے گا؟ بچہ یہ کہے گا کہ ابو جان یا اماں جان میں نہیں جا رہا اس جگہ پہ، کیونکہ ہر دفعہ مجھے انکار ملتا ہے، ہر دفعہ مجھے انکار ملتا ہے اور مجھے شرمندگی ہوتی ہے اور مجھے وہ ساری کی ساری تکلیف ہوتی ہے آنے جانے کی، تو میں نہیں جا رہا، پلیز آپ خود چلے جائیے، میں ہر دفعہ جاتا ہوں، ہر دفعہ انکار ملتا ہے۔ اب اس ایگزامپل کو اپنے ذہن میں رکھیے اور خود سوچئے، جب ہم اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ زندگی کے 11 مہینے اپنے کام کرنے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، صبح شام ذکر کر رہے ہیں، تو شیطان وہاں پہ ایک باس بیٹھا ہوا ہے ان کا، اور وہ جو اپنے چیلے بھجواتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، تو جب وہ آئے گا تو وہاں پہ اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد چل رہا ہے، یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا دوسرے کلمات یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو یہ سارے اذکار چل رہے ہیں، تو شیطان کیا کہے گا؟ شیطان اس بندے کے پاس پہنچا، اس نے ورگلانے کی کوشش کی، تو بندہ تو بھائی پہلے ہی مگن ہے، وہ تو لا الہ الا اللہ ذکر کے اذکار میں، اب شیطان مایوس ہو جائے گا، ڈیوٹی چینج ہوگی، بدلے گا، پھر آئے گا، لہٰذا آپ کا صبح و شام یا آپ تلاوت میں مشغول ہیں، یا آپ ذکر اذکار میں مشغول ہیں، یا آپ نوافل میں مشغول ہیں، تو آپ جب نیکی کے کام میں راستے میں ہوں گے تو وہ جو چیلا اس کا جو ہے وہ بار بار جب آئے گا تو ایک سٹیج میرا ہی مان ہے، ایک سٹیج آئے گی کہ وہ ادھر جواب دے گا کہ میں نے اس کے پاس نہیں جانا، یہ شخص ہمارے کام کا نہیں ہے، کیونکہ جب بھی جاتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی ذکر ہی سننے کو ملتا ہے، اور ہمیں آپ کو پتا ہے ذکر سننا کتنا ہمارے اوپر تکلیف دہ بات ہے۔ یہ شیطان کے حوالے سے سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ذکر جب آپ کرتے رہیں گے صبح و شام تو انشاءاللہ شیطان بھی ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں پٹکے گا۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا جس طرح میں نے کہا کہ ایک موضوع ہوتا ہے، اور آج جو ہے وہ رمضان کی 3 تاریخ کا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی شخصیت اور ان کے وصال کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے جو مولانا یہاں پہ دینی اسکالر موجود ہوں گے تو ہم پھر ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بتائیں ہمیں خاص طور پہ کہ آپ کی شخصیت کیا تھی اور وصال کس طرح، اور سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین میں جو نو ڈاؤٹ کے بغیر شک و شبہ کے جو سب سے بہترین رول ماڈل ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، تو اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ ملاقات اور باتیں وہ مولانا صاحب سے ہوں گی اور ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے اندر جو روحانی پاکیزگی ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس روحانی ایک تو ہم ظاہری طور پہ پاکیزگی اور اختیار کرتے ہیں ساری چیزیں، روحانی جو روح ہوتی ہے نا، جب بھی ہم کوئی نہ کوئی گناہ کرتے ہیں
تو ہمارے دل کے اوپر ایک نقطہ لگتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہم سب نے پڑھ رکھا ہے. ایک سٹیج آتی ہے گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ نقطے لگتے جاتے ہیں اور سٹیج آتی ہے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو ایک ہی اس کا ذریعہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے اس کو مٹانے کا کہ وہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. ہم قرآن کی تلاوت کر کے اس دلوں کو, زنگ لگے دلوں کو ہم صاف کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اور میں ایک چیز اور بتاؤں, جس طرح ہم نے خواتین کی بات کی ہے کہ وہ اپنی بھی ٹریننگ اور پھر بچوں کی بھی ٹریننگ, بچوں کی تربیت, کیونکہ بچے ان کے ساتھ زیادہ منسلک ہوتے ہیں, زیادہ قریب ہوتے ہیں, لہٰذا وہ رول ماڈل ہیں اپنے بچوں کے لیے خاص طور پہ. مردوں کی جہاں بات کریں تو مردوں کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ جو جوانی کی توبہ ہے نا جی, اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. شاید مجھے شاعری اتنی نہیں آتی, لیکن آپ نے وہ شعر بھی سن رکھا ہے, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار. کہ جو جوانی کی توبہ ہے نا جی, اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. بڑھاپے میں تو جو ایک بھیڑیا ہے وہ بھی ایک اچھے کام کی طرف چلا جاتا ہے. لہٰذا کہنے کا مقصد ہے کہ جوانی میں آپ کو صدقہ خیرات کی جب بات کریں تو آپ کے علم میں وہ بات ہے کہ ایک وہ صحابی ایک شخص سے جب وہ موت کے قریب تھے تو بہت بڑا جو ہے کھجوروں کا ڈھیر اس نے رکھا ہوا تھا اور اللہ کے رسول کو بلایا اور کہا جی کہ میری طرف سے آپ اسے صدقہ خیرات کر دیجئے. تو اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات کی تھی. آپ نے فرمایا اگر تو جوانی میں ایک کھجور جو ہے وہ خیرات کرتا تو اس سارے ڈھیر سے جو ہے وہ افضل ہونی تھی. تو اس وجہ سے جوانی کے اندر اگر آپ اس جوانی کے اندر عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, ہم جو ہے وہ اپنے مشغولات, ہمارے ذہنوں میں ایک شیطان داخل کرتا ہے یہاں پہ خیال کہ ایک وقت آئے گا, بوڑھا ہوں گے, کوئی بات نہیں, پھر حج بھی کرنی ہے, پھر سارے گناہ بھی دھل جائیں گے. اور پھر حج کا عجیب کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں خاص طور پہ کہ جب ہم جائیں گے سارے گناہ صاف ہو کے آ جائیں گے, کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ حج جب کر کے بندہ آتا ہے تو وہ اسی طرح ہے جیسے جو ہے وہ ایک نومولود بچہ جو پیدا ہوتا ہے, اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے جناب باتیں اور بھی ہمارے گیسٹ یہاں پہ موجود مولانا صاحب اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں. ہم جہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جب آ جائیں گے تو مزید باتیں کریں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے. چھوٹی سی بریک, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام انوار سحر میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اس کے سپانسر ہیں رائٹ ڈوز فارمیسی. یہ نہ بھولیے گا کیونکہ ان کی وساطت سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب موجود ہیں. اور السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ الحمدللہ خیریت سے, آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ. آج کا ہمارا موضوع جو کہ وقت کچھ اس طرح ہے کہ جیسے جیسے آپ کو پتہ سحری پہلے آ رہی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم گفتگو جو ہے وہ جلدی کر لی جائے اور ٹاپک جو ہے اس کو خاص طور پہ کور کر لیا جائے. ایک تو میں یہ بتانا چاہوں کہ فیڈ بیک ہمیں بڑا اچھا آیا بچوں کے حوالے سے, جو سوالات کل پوچھے گئے اور بڑا اچھا فیڈ بیک تھا. آج بھی شاید کچھ بچوں نے سوالات کیے ہیں تو ہم پروگرام کے آخری حصے میں وہ بھی لے لیں گے. تو آپ جانتے ہیں کہ جس طرح نو ڈاؤٹ اس میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت جو ہے وہ تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. اور آپ کا جو تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کی صدقہ خیرات کے حوالے سے, پاکیزگی کے حوالے سے, پردہ کے حوالے سے, یاد آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح جب آپ وصال ہوا تھا تو پھر کس طرح آپ نے وصیت کی تھی کہ اس طرح جنازہ جو ہے وہ ساری تفصیل آپ کو ہم آگے چل کے وہ بھی بیان کریں گے. تو ایک اجمالی جائزہ جو ہے وہ آپ ان کی شخصیت کا خاص طور پہ آپ بیان کریے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 3 رمضان پاک کی جو مقدس تاریخ ہے وہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے یوم وصال ہے. اس نسبت سے ارباب عشق و محبت ان کی بارگاہ میں دلوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامات کرتے رہتے ہیں اور ہم نے بھی اس حوالے سے آج یہ بزم سجائی ہے. سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عظیم مقام ہے خواتین امت میں, اہل بیت کرام میں. بے شک نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو خصوصی لگاؤ تھا, ان کی
نسبت کے حوالے سے جتنی نسبتیں ہیں وہ بڑی عظیم ہیں، اتنی اس قدر نسبتیں کسی اور کو قیامت کے صبح میسر نہیں آ سکتی ہیں۔ اشیاء اپنی نسبتوں کے حوالے سے ممتاز ہوتی ہیں۔ درست۔ سیدہ خاتون جنت کے والد ماجد، کونین کے تاجدار، سید الرسول، معلم کائنات، آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، شوہر نامدار حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، باب العلم ہیں، اور شہزادان گرامی وقار امام حسن و حسین ہیں، اور سیدہ والدہ ماجدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ تو جس خانوادے میں اس قدر عشق و عرفان کے آفتاب و مہتاب ہو، بلکہ ساری ہدایت کی راہیں وہیں سے کھلتی ہوں جو منبع فیوز و برکات ہوں، اور جن کے ذریعے سے ایمان و اسلام کو زندگی ملتی ہے، اور قیامت کی صبح تک شجر اسلام میں جن کی بہاریں قائم رہنے والی ہیں، تو اس قدر خوبصورت خانوادہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا۔ پھر تربیت دیکھیں کون کر رہا ہے، اور پھر درسگاہ مصطفی میں تشریف فرما ہیں، اور سرکار کی خلوت و جلوت نگاہوں کے سامنے ہیں ان کے، اور شفقتوں کا یہ عالم ہے کہ آقائے دو جہاں جب بھی بچپن کا عالم یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی، اور مکی زندگی میں جو مصائب جو دشوار درپیش تھے، سیدہ نے انہیں بھی دیکھا، انہیں بھی دیکھا اور اس کو محسوس کیا، اور تڑپ جاتی دیکھ کر کہ ابا حضور آپ کی زندگی میں اس قدر مشقتیں دشواریاں ہیں، اور دشمنی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل خانوادہ ہیں، وہ باہر کے لوگ نہیں ہیں۔ مثلاً ایک بار کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں سجدہ فرما رہے تھے، تو ابو الجہل نے یہ کہا کہ کون ہے کہ جو یعنی کہ یہ دین کی دعوت ہمیں دے رہے ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ فلاں قبیلے میں کوئی اونٹ ذبح ہوا ہے اور وہاں سے جائے کوئی گیلی اجڑی وہاں سے اٹھا کے لائے اور ان کے اوپر ڈال دے۔ عتبہ نے کہا یہ کام میں کروں گا، وہ بھاگتا ہوا گیا اور واپس آ کر اس نے آقائے دو جہاں سجدہ فرما رہے تھے، اسی حال میں اس نے اونٹ کی وہ گندی خون سے آلود اجڑی سرکار کے پشت اثر پہ اس نے ڈال دی۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود یہ وہ تھے جو عتبہ کے بکریوں کو چرائے کرتے تھے، مگر عشق رسالت ان کے سینے میں معجزن تھا، بھاگتے ہوئے گئے اور سیدہ خاتون جنت کو بلایا اور وہ تشریف لائیں، اور اپنے ابا حضور کے اس پشت اثر سے آپ نے اونٹ کی عمر صرف 9 سال تھی، بالکل وہ بچپن کا عالم تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کیفیت تھی، اور بالکل بے چین ہو گئی کہ ابا حضور دین کی راہوں میں اتنی دشواریاں آپ کو ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اور دعا دی حضور نے عبداللہ ابن مسعود کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کی برکتیں تھیں کہ وہ ایمان لے آئے بعد میں۔ تو بچپن میں جو مشقتیں آپ نے برداشت کی ہیں، پھر وہ کہ جو اہل مکہ کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ تھا، تو اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں شعب ابی طالب میں جو آپ نے قیام فرمایا، 3 سال مسلسل آپ وہاں رہے، تو اس صورتحال میں جو دقتیں آپ نے برداشت کی، وہ بھی سجدہ کی زندگیوں بڑا نکھار اس نے پیدا کیا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اس قدر معاملہ مطلب ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ جب بھی تشریف لاتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنا جو جگہ بیٹھنے کی وہاں بٹھاتے، اور آپ ان کا ہاتھ چومتے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول کا ہاتھ چومتی۔ اتنا محبت، اتنا پیار، اتنا، بلکہ جب وصال اللہ کے رسول کا تھا تو آپ نے پیغام جب بھجوایا تھا حضرت فاطمہ کو، تو وہ تشریف لائیں، تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تو ان کے کان میں کچھ کہا تو پہلے وہ رو دیں، پھر دوبارہ کچھ کہا تو پھر وہ ہنس دیں، تو بعد میں جب پوچھا گیا کہ کیا تھا، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ پہلے مجھے ابا جان نے یہ کہا کہ میں اس دنیا سے اب رخصت ہو رہا ہوں، تو مجھے رونا آ گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جنت میں مجھے اپنے قبیلے میں سب سے پہلے آپ مجھے ملیں گی، اور جنت کی وہ عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، آپ کی جو زندگی ہے اگر دیکھا جائے تو وہ سادگی، وہ جو واقعہ آپ کو کتنی مشقت، گھر میں بھی جو معاملات تھے، چکی میں آٹا پیسنا اور باہر مشکیزہ سے پانی لے کے آنا، اب آپ اندازہ کریں کہ ان سے عظیم تر کوئی خاتون کوئی دنیا میں ہو سکتی ہیں، اور یہاں پہ آپ کے جسم پہ نشان جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے۔ اور آج کی خواتین کے حوالے سے میں یہاں پہ کہوں کہ آپ ضرور ایک اس حوالے سے تربیتی ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش ضرور کریں کہ آج کی خواتین جو ہیں وہ اپنے کمپیریزن کیسے کریں کہ اور کیا وہ طریقہ کار اختیار کریں کہ ہمارا جو رول ماڈل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی ان کی طرح بن سکیں۔ تو آج آپ کیا کہیں گے کہ خواتین جو ہمارے معاشرے میں ہیں
ان کی طرف جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی زندگیوں میں عہد حاضر کے خواتین کے لیے بلکہ دنیا اسلام قیامت کے صبح تک کی خواتین کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، آداب و اخلاق ہے. یعنی عالم یہ ہے، یہ تو بارگاہ نبوی کا فیضان ہے اور نگاہوں کے سامنے اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ان کی اپنی عائلی زندگی کی جو مصروفیات ہیں، بچے چھوٹے ہیں، بھی تنگ دستی کا عالم ہے اور آئے دن غزوات ہو رہے ہیں، کہ اس کے باوجود صبر کا دامن جو ہے آپ نے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا. عالم یہ ہے کہ ایک بار رات گئے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ کسی مزدوری کے بعد آپ کو کہا جائے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک یہودی تاجر تھا، اس کا اونٹ آپ نے خالی کیا، یعنی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اب اندازہ کیجئے وہ علی جو باب العلم ہیں، وہ ابھی جو ذوالفقار حیدری ہے، وہ علی، ان کا عالم یہ ہے کہ جن کے لیے، ان کے نماز کے لیے دوبارہ سورج جو ہے پلٹایا گیا، وہ علی جنہیں بستر نبوت پہ قتل کی راہ سونا میسر آیا، وہ علی جو کاتب وحی الہی ہیں، وہ علی جو ہجرت نبوی کے بعد سرکار کے مواخاتی بھائی ہیں، وہ علی جن کا بارگاہ مصطفی مقام یہ ہے کہ جو مقام حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے ہاں ہے، وہ علی جن کی رضا کے بارے میں جبریل خود تشریف لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول خدا نے فاطمہ کا رشتہ آپ سے طے کیا ہے، علی کے ساتھ قبول فرما لیجئے. تو جن کے رشتے آسمانوں پہ طے ہوئے ہوں اور جن کے گھر میں جبریل امین تشریف لاتے تو بغیر اجازت وہاں بھی جو ہے تشریف نہیں لاتے، اور جن کے وہ حسنین جن کا جوڑا جنت سے آتا ہو، تمام خصوصیات ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ واقعہ کہ حضرت علی و حضرت فاطمہ کا مہر کیا ہے. مہر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مہر بظاہر جو ہے وہ ہے، لیکن یہ بات تفاسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ اور علی کا جو مہر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی وہ دعا کہ اللہ میری امت کو بخش دے. تو امت محمدیہ کی بخشش جو ہے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک حق مہر ہے. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، جسے آپ نے پوچھا مجھ سے کیا سادگی ہے. آپ شادی فرمائی آپ نے تو مشکیزہ ہے، جو آپ نے گدے دیے اس کے اندر اونٹ کی کھجور کی چھال، تکیہ ویسے ہی ہے، مشکیزہ ہے، کھجور کی چھال سے بھری ہوئے گدے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہ چکی ہے. تو اس قدر لیکن اس گھرانی کی رفعت شان آپ دیکھیں کہ کہکشاں کی بلندیاں ان کے آگے ہینچ ہیں. بالکل ایسے ہی. اس میں میں کہتا ہوں یہاں پہ یہ نقطہ میں اگین وہی کہوں گا کہ خاص طور پہ آج کی خواتین کے اس حوالے سے میں ضرور بات کروں گا کہ بہت زیادہ جو ہے دنیاوی معاملات میں خواتین فیشن زدہ ہو چکی ہیں. میجورٹی کی میں بات کرتا ہوں، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، مطلب میں کسی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا، یہ ہر گھر میں مشکلات صورتیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری رول ماڈل ہیں، اور ان کی طرف دیکھیں، ان کی لائف دیکھیں. میں کہتا ہوں وہ واقعہ جب بھی پڑھتا ہوں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ دیکھے تو چھالے پڑے ہوئے تھے، جسم پہ نشان تھے، کیونکہ پانی بھی وہ خود لاتی تھیں اور آٹا جو ہے وہ اناج خود جو ہے مکئی کا بھی اور باجرے کا وہ خود آٹا وہ چکی جو ہے پیستی تھیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا، ایک غزوہ میں کچھ لونڈیاں آئیں اور تو حضرت علی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ سے کہ فاطمہ جاؤ اپنے ابا جان کے پاس ایک درخواست لے کے آپ تھوڑا سا آرام کر لیا کرو گے، ایک خادمہ لے آتا. تو وہ حضرت فاطمہ پہلے کچھ ہچکچائیں، اس کے بعد جب دوبارہ تیار ہوئیں اور گئیں تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ صحابہ کے ساتھ ایک میٹنگ میں مصروف تھے. تو آپ گھر سے جب جھانکا، اب میں کہتا ہوں منظر سامنے رکھیں، جھانکا میٹنگ سے، اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ پلٹ آئیں. جب ادھر جا کے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ فاطمہ آئی تھی خیریت، تو آپ نے فرمایا کچھ بتایا نہیں انہوں نے. تو جب ادھر میٹنگ ختم ہوئی اس کے بعد اللہ کے رسول خود گھر آ گئے اور پوچھا فاطمہ خیریت تھی. اب حضرت فاطمہ کی سادگی اور شرماہٹ اور ایک ایسا کام کہنے جا رہی ہیں اپنے ابا جان سے، خاموشی ہو گئی کہ میں کس منہ سے کیسے کہوں کہ مجھے خادمہ کی ضرورت ہے. پھر حضرت علی جو ہیں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اصل میں فاطمہ کے ہاتھ جو ہیں وہ چھالے پڑ چکے ہیں اور جسم پہ نشان ہیں، تو ہم نے سوچا کہ جنگ میں بہت ساری لونڈیاں آئی ہیں تو ان میں ایک خادمہ جو ہے اور وہ ہمیں مل جائے تو گھر میں کام کاج کے لیے. تو آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا فاطمہ تجھے میں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں. آپ نے فرمایا اگر تو اس رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہو گے تو اس کا اجر کہیں زیادہ تجھے ملے گا اس بات سے. اب آپ خود سوچیں کہ جو اللہ کے رسول بادشاہوں کے بادشاہ وہ دے سکتے تھے، وہ 10 بلاتے 100 حاضر ہو جانی تھی، لیکن ایک سادگی کا درس دیا
کہ گھر کے کام کاج کے لیے یہ نہیں سوچا کہ میری بیٹی کام کاج کر رہی ہے. تو آج کی خواتین کے حوالے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رول ماڈل ہے تو پھر یہاں پہ بھی سوچنا چاہیے کہ سادگی اور جس طرح اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ کی زندگی تھی آج اس حوالے سے. تو آپ صدقہ خیرات کے حوالے سے بھی انہوں کا وہ جو واقعہ ہے فقیر کو ایک لباس تھا, تو کیا شخصیت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ پلیز. اب میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رات کے وقت جو ہے وہ اترے اور آپ کو کچھ جو ملا اور آپ گھر لے کر آئے. رات کے اس پچھلے پہر میں حضرت فاطمہ زہرا نے اسے چکی سے پیسا. اب اندازہ کریں کہ وہ چکی سے پیسنا رات کے وقت. عہد حاضر میں کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو رات کے وقت اٹھے اپنے شوہر کے لیے باضابطہ جو کا آٹا پیس کے تیار کرے. عہد حاضر کی بات کر رہا ہوں. عہد حاضر کا اس کی مثال عہد سابق میں بھی نہیں ملتی. تو وہ اٹھیں اور انہیں چکی سے آٹا پیسا. آٹا پیسنے کے بعد جو ہے اس کی روٹیاں بنائی اور ابھی یقیناً حسنین کریمین بھی بھوک سے بلک رہے تھے. آپ ابھی بیٹھے تھے کھانے کے لیے کہ پھر جو ہے ایک سامنے سے فقیر گزرا, آپ نے دے دیا. پھر آپ نے بنایا, ایک اسیر ہے جو غلام وہ گزرا, آپ اسے دے دیا. پھر کچھ یتیم وہاں سے گزرے, آپ نے انہیں بھی دے دیا. پھر رات کے وقت کھجور کھا کے آپ نے پوری رات گزاری اور صبح ہو گئی. تو اب اندازہ کریں کہ وہ خانوادہ جہاں کے کئی روز سے فاقہ کشی چل رہی ہو اور ایسے عالم میں اگر کچھ گزر بسر کا سامان بھی ملا ہو تو آپ نے اللہ کے رسول کے وہ امت, وہ افراد, وہ لوگ جو یتیم ہیں, جو اسیر ہیں, جو غلام ہیں, ان پہ آپ نے خرچ کر دیا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے دو باتیں ملتی ہیں. ایک تو شوہر نامدار علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی اطاعت, شوہر کی اطاعت, اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ خدمت گزاری کا جذبہ, اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقات, کہ خود آدمی بھوکا رہے اور دوسروں کو کھانا کھلائے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں, شوہر کی خدمات اور اس کے بعد دوستوں کا خیال, یتیموں غریبوں کی خدمت کا احساس. تو اگر آج یہ تینوں چیزیں ہماری خواتین پیدا ہو جائیں جو اس بات کو محسوس کریں کہ شوہر کا حق ہے, پاس پڑوس کا بھی حق ہے, اور پھر اس کے علاوہ کہ شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اس کے حکم کی تابعداری ہمیں کرنی چاہیے. اگر ایسا ہو تو آج بھی وہ ماحول بن سکتا ہے اور ہمارے گھروں میں جو اضطراب ہے, بے چینی ہے, وہ چیزیں دور ہو سکتی ہیں. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ شوہر حضرات کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. حضرت علی وہ شوہر تھے, وہ شوہر نامدار تھے, عابد شب زندہ دار تھے, خدا کے رسول کے صحابی تھے, اور تمام صفات و کمالات کے اب جامع تھے وہ. تو ایسے عالم عہد حاضر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے جو ذمہ دار افراد ہیں, اس سے پہلے کہ اہل خانہ ان کی عزت کریں, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دین اور صوم و صلات کے پابند رہیں. یہاں عالم یہ ہے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا, وہ بیٹے کو کہتا تم نماز پڑھو. باپ سچ نہیں بولتا, بیٹے سے کہتا ہے سچ بولو. اس کی زندگی باہر کی اور ہے, گھر کی اور ہے, اور چاہتا ہے کہ گھر کے افراد ہماری عزت کریں. تو جب تک کہ شوہر حضرات میں تقوی, طہارت, دینداری اور سنت نبوی کا احساس, تواریخ اسلامی کے حوالے سے معلومات نہیں ہوتے اور عملی زندگی میں وہ دین کے پابند نہیں بنتے اور گھر کو اسلامی گھر نہیں بناتے, میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہمارا ماحول, ہماری سوسائٹی وہ بدل سکتی ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بلا شبہ ماڈل, ایک رول ماڈل ہیں تمام خواتین امت کے لیے, لیکن ضرورت ہے خواتین امت کے لیے بھی کہ وہ دین پڑھیں اور سرکار کی سیرت کو سیکھیں. ایک بات اور, آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ زہرا کا جب نکاح حضور نے حضرت علی سے کیا تو کہا علی بیٹی فاطمہ, ہم نے تمہارا نکاح اپنے خاندان کو اس فرض سے کیا ہے جو ہمیں بہت عزیز ہے, اور اس لیے کہ وہ دیندار ہے. تو یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کے رشتوں کے انتخاب میں دینداری سب سے پہلی شرط مقدم ہے. آج یہاں ایسا ہے نہیں ہے. ہم لوگ پہلے دولت تلاش کرتے ہیں جس کی حیثیت ثانوی ہے, ہم پہلے خاندان تلاش کرتے ہیں جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے, برادری تلاش کرتے ہیں جس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. دینداری جو سب سے زیادہ مقدم ہے, ہم اس کی تلاش نہیں کرتے. بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے بچوں کا سب سے عظیم تحفہ جو ہے اچھی تعلیم ہے, یعنی دینی تعلیم ہے اور تربیت ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگ بچوں کو بیرسٹر بنا لیا, ڈاکٹر بنا لیا, انجینئر ہم نے بنا لیا, بچوں کو ہم نے دینی تعلیم ہم نے نہیں دی ہے. یہ وجہ ہمارے یہاں بچے دین کی بنیادی مسائل سے اور تعلیمات سے ناشنا ہوتے ہیں. اس ناشنائی کے نتیجے میں, اس لا علمی اور جہالت کے نتیجے میں ہمارا گھر خراب ہوتا ہے, اور شادی ہوتی ہے اور ہزارہ پاؤنڈ خرچ کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل یہاں بک کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد سال 2 سال کے بعد
جب وہی طلاق کی منزل آتی ہے تو وہ بیچارہ باپ جس نے قرض لے کے بیٹی کی شادی کی تھی یا بیٹے کی شادی کی تھی وہ دل کا مریض ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کو بہت سادہ بنانا چاہیے، بچوں پر خصوصی توجہ کرنی چاہیے، ماں باپ کا گود بچوں کے لیے پہلی دانشگاہ ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو خود سب سے پہلے باعمل ہونا چاہیے۔ جب بے عمل ماں اور باپ ہوں گے تو وہاں حسنین نہیں پیدا ہوں گے۔ ایسے ہی بالکل صحیح۔ جب بے عمل ماں باپ پیدا ہوں گے تو آسمان سے رحمتیں نہیں برسیں گی۔ اس لیے حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ذات گرامی جو بات سب سے زیادہ نمایاں ہے، تقویٰ، طہارت، دینداری، ایثار کے ساتھ ساتھ وہ صحبت رسالت کا اثر ہے۔ تو آج بھی ہم نبوی فیضان کو حاصل کر سکتے ہیں ان کی تاریخ حیات کو پڑھ کر، اور ان کی صحبتوں کے حوالے سے، ان کی صحبت بافیض کے حوالے سے جو تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں ان سے ہم اپنے لیے نشان عمل کو تلاش کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ نے بڑا درست کہا، اور جو خاص طور پہ آپ نے کہا کہ جس طرح آج کے معاشرے میں ہم رشتہ داریاں کرتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جب آپ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو ان کے پاس جیسے ایک زرہ تھی، اور جب پوچھا گیا کہ کیا ہے علی آپ کے پاس تو بتایا جی یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ خاص نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا وہ ایک زرہ تھی غزوہ بدر میں جو آپ کے پاس آپ آئی تھی مال غنیمت پہ، کہتے ہیں ہاں وہ تو ہے، وہ لے آئیں۔ اب اس زرہ کو آپ کو پتہ ہے وہ تفصیل کہ وہ بیچا گیا 480 درہم میں، اسی کے اخراجات جو ہیں وہ حضرت بلال کو وہ خوشبو لے کے آئے، شادی کے انتظامات ہوئے یا وہ زرہ کو بیچ کے۔ یعنی کہ آج کل کی جو شادیاں ہیں ہم تو قرض لے کے، اور آپ نے بالکل درست سمت پہ اشارہ کیا کہ نیک دینداری وہ سب سے ٹاپ پہ، آج ہمارا تو وہ لسٹ میں ہے ہی نہیں ہے، ہمارا تو ہے کہ شادیوں پہ اور اخراجات، اور پھر ہم سمجھتے ہیں یہ تو فضول خرچی نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ اب یہ بچے جب اپنے بڑوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کل کو کیسے جو ہیں وہ اپنے بچوں کی رشتہ داریاں اور شادیاں اور پھر یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کہ علم و معرفت کا وہ سمندر تھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خواتین میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ علوم دین کے حوالے سے خواتین کا ان کے پاس آنا، مسائل دریافت کرنا اور ان کے معاملات کو حل کرنا، اور کبھی غزوے میں سرکار تشریف لے آتے تو خواتین ان کے پاس تشریف لاتی ہیں، اور عمر یعنی کہ آپ کی ٹوٹل عمر تقریباً 30 کے آس 32 30 کا بھی بعض جگہ پہ آتا ہے بعض، لیکن جو محقق علماء وہ کہتے ہیں کہ 29 اور 32 کے مابین جو درمیانی اوسط ہے وہ 30 ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہجرت یعنی کہ بعثت رسول کے بعد 6 ہجری کو 605 میں ولادت کا آتا ہے، اور 6 ہجری 635 تک جو ہے وہ وفات۔ 6 ہجری کو جو ہے آپ کی تاریخ ولادت کہی جاتی ہے، پیدائش، ہاں وہ 5 سال نبوت سے، ہاں بعثت نبوی سے جو چھٹا جو سال تھا وہ یوم ولادت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، جی ہاں، تو سرکار کے وصال کے بعد جو ہے آپ کے 6 ماہ قیام فرماتی ہیں، اس کے بعد آپ وصال فرمائی جاتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو علوم اسلامیہ کے تمام معارف عطا فرمائے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری، ہم امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ عموماً ہم بچوں کی طرف توجہ تو کرتے ہیں کہ بچے دین پڑھ لیں، مگر بیٹیوں کی طرف جو ہے یہ بات نہیں ہو پاتی، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کی طرف بھی ہم توجہ کریں اور انہیں مکمل طور پہ دین پڑھائیں، تاکہ جب وہ بیٹی کسی کے گھر جائے وہ بھی ایک ماں ہوگی، اور ماں اسی وقت اپنے بچوں کی تربیت اسلامی شریعت کے مطابق کر رہی ہوگی جب وہ خود دین پڑھی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی، اور خاص طور پہ وہ جو واقعہ ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے خواتین جب فوت ہوتی تھی تو ان کا جب جنازہ جاتا تھا تو وہ اوپن ہوتا تھا، ان وے کہ وہ ڈھانپا نہیں جاتا تھا۔ تو آپ کو یہ بڑی فکر لاحق تھی، اور یہ بات حضرت اسماء بنت امیس جو ہے ان سے بات کی، ان سے مشورہ کیا کہ مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ میرا جنازہ بھی کیسے جائے گا، بے پردگی نہ ہو، غیر محرم کی نظر نہ پڑے، پھر وہ انہوں نے وہ حبشہ کا رات کے اندھیرے میں ہو اور اس پہ جو کھجور کی شاخیں رکھی جائیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر وہ، میں اگین کہتا ہوں کہ خواتین کو یہ آج کے سوچنا چاہیے کہ وہ جب فوت ہو گئیں تو ان کو وہ فکر وہ بھی تھی کہ میری جنازہ کیسے جائے گا، غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ پردے کا حال یہاں کے ایک واقعہ اور بھی نظر سے میرے گزرا کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
خاندان میں ایک شادی تھی اور انہوں نے دوسری بچیوں کا بھی کپڑا سلوایا، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ. یہ میں بتا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ صرف آپ ایک دوبارہ بتا دیجئے نام ان کے. حضرت ام کلثوم، جی، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ. اور یہ سب سے چھوٹی تھیں. جی ہاں. تو حضرت سیدہ یہ 4 بہنیں. سوری، بھائی بھی آپ ان کے 3 بھائی تھے ان کا. جی بھی؟ جی. حضرت ابراہیم اور حضرت طیب و طاہر، حضرت عبداللہ. طیب و طاہر جسے کہتے ہیں. جی جی. تو میں اس کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب شادی میں جانے کا موقع آیا تو آپ نے کہا امی جان میں زرق برق لباس نہیں پہنتی شادی کے لیے. تو آپ بالکل ہی عام سا لباس پہن کے آپ شادی میں تشریف لے گئیں، اور اس وقت بہت کم سن تھی آپ. تو اندازہ کی کہ بچپن سے یہ شعور مومنانہ، یہ تقوی، یہ طہارت، للہیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے. کیا بات ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ خاتون جنت تھیں. اور حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں جو اللہ کے دین کی طرف بلندی کے سب کچھ قربان کر دیا. حسین ہر گھر نہیں پیدا ہوتا. یہ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت ہی کی درسگاہ فیض تھی جو حسین جیسے افراد کو آپ نے پیدا فرمایا. بے شک بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی، اور انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ایک پروگرام رکھیں گے. تو آپ کو میں جس طرح شروع میں نے بتایا کہ بہت سارے کویسچن جو ہیں بچے جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. آج بھی ہمارے پاس کویسچنز ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ بچے جو ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں، ان کا شوق دیدنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا شوق اور بڑھائے. تو جناب کیا کویسچن ہے جی بتائیے تاکہ ان کے جوابات لے سکیں. میرا نام شرجیل طاہر ہے. میرا سوال یہ ہے بچے رمضان کیسے گزارے ہیں. میرا نام شرجیل طاہر ہے. میرا سوال یہ ہے بچے رمضان کیسے گزارے ہیں. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Awas, and today I'm going to be asking you a question. My question is, if a Christian keeps a roza, will he get sawab? Thank you for listening my question and have a good. جی 2 سوال ہیں. اچھا نام بچوں کیا تھا؟ پہلے کا شرجیل طاہر تھا، دوسرے بچے کا نام شاید مجھے اس وقت ذہن میں. اچھا. تو وہ ہے کہ پہلا کویسچن یہ تھا کہ بچے رمضان کیسے گزارے. کیا خوبصورت کویسچن ہے. اور دوسرا کویسچن بہت آپ بعد میں چلیں. جی اس بچے نے جو کہا کہ میرا یہ سوال ہے، مجھے خوشی ہوئی کیونکہ اس نے بالکل صحیح لفظ سوال نہیں سوال ہے، اس نے بالکل صحیح کہا. ہاں ماشاء اللہ. تو ہاں بچے رمضان پاک کیسا گزاریں. سبحان اللہ. بچے رمضان پاک ویسا ہی گزاریں جیسے کہ اہل مدینہ کے بچے جو ہیں رمضان پاک گزارا کرتے تھے. کہ اور وہ اس طرح گزارتے تھے کہ ان کی رمضان پاک سجدہ نماز، قرآن پاک کی تلاوت، اور اگر اس قابل تھے تو وہ روزہ بھی رکھتے، اور نہیں تو احترام روزہ میں سامنے کسی کے نہیں کھاتے، اور پھر وہ دین کی باتیں پڑھتے، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرتے. اہل مدینہ انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھی چھوٹی چھوٹی باتیں نصیحتیں انہیں سکھاتے. اور یا پھر ایسے تھے حضرت انس کی طرح جو چھوٹے بچے تھے جو درسگاہ نبوی میں خود حاضر رہا کرتے تھے. تو رمضان پاک کا مقدس یہ مہینہ دین اور تعلیمات کے سیکھنے کا مہینہ ہے، یعنی کہ عبادت، معاشرت، معیشت، تمدن، حیا، بخشش، نجات، رحمت، مغفرت، یہ تمام ارکان حسنہ کا مجموعہ ہے رمضان پاک. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات. بچے یہ تربیت گاہ ہے، یہ تربیت رمضان کا مہینہ بچوں کے خاص تربیت گاہ ہے. ایک بار جب بچہ ماہ رمضان میں نماز کا عادی ہو جائے گا انشاءاللہ وہ رمضان سے باتیں پڑھے گا اور والدین کا ثواب ہوتا رہے گا. ایک بار جب بچہ جو ہے وہ 1-2 روزے اس نے رکھ لی ہیں تو کم از کم ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا. انہیں یہ بتایا جائے بیٹا تم نے روزہ اس لیے رکھا ہے، اور ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ دوستوں کے بھوک کو، درد کو، پیاس کو ہم برداشت کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے عطیات دلوایا کریں. یہ بھی ہاں اس کا یہ فائدہ ہے کہ بچوں میں ترغیب پیدا ہوتی ہے. اور بچے چونکہ چھوٹے بچے ہیں وہ عمومی طور پہ ہم انہیں معصوم تو نہیں کہتے، لیکن بہرکیف گناہوں سے اجتناب تو ضرور کرتے ہیں وہ. لہذا ان کے ہاتھ سے جو عطیہ دیا جائے گا وہ یقیناً اس میں یقین ہے میرا کہ وہ قابل قبول ہوگا. لفظ یہ خیال ہے کہ لوگ لفظ جو معصوم کہتے ہیں، معصومیت انبیاء کرام کے لیے وہ معصوم ہے، ہر گناہ سے وہ پاک ہیں. ہاں تو اس لیے عام طور پہ کسی بے گناہ کے لیے کہتے ہیں بالکل معصوم ہے. معصوم کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے اہل علم کے نزدیک. اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی کرسچن جو ہے وہ روزہ رکھے تو کیا وہ ثواب ملے گا اسے؟
कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो रमज़ान का रोज़ा तुम पे फ़र्ज़ किया गया। इससे साफ जाहिर है कि रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत मशरूत है ईमान के साथ। अगर ईमान है तो फिर इंशाअल्लाह उसकी जज़ा मिलने वाली है, ईमान नहीं तो फिर नहीं है। मतलब वो अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानता है, अल्लाह के रसूल को मानता है, जाहिर है कि और ईमान उसके बाद जो है वो उनकी सुन्नत को मानता हुए आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल बाअस बअदल मौत। तो ये तमाम चीज़ें कि अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताबों पर, अंबिया पर, मलाइका पर, बाअस बअदल मौत पर अगर ईमान हो, फेथ हो तो मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल उसका तो इसलिए अगर वो लोग जो बाज़ अंग्रेज़ या क्रिश्चियन जो इनके यहाँ जो है एक कॉन्सेप्ट है फास्टिंग का, कॉन्सेप्ट है फास्टिंग का, बौद्धिज्म में भी है, हिंदुइज्म में भी है, तो उससे यकीनी तौर पे जो कुछ उन्हें रिवॉर्ड मिलना है यहाँ मिलना है, हेयर आफ्टर मरने के बाद उनके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, और उनके रोजे का कोई तसव्वुर वो रोजा नहीं जो रमजान वाला है। बिल्कुल आपने जी। हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, प्लीज। Assalamu alaikum. My name is Rehan and I've got a question about roza. If you have a roza but you don't pray namaz, is your roza accepted? Thank you for listening to my question. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. माशाअल्लाह। उन्होंने कहा जी रोजा रखूं और नमाज ना पढ़ूं तो क्या? एक्सीलेंट क्वेश्चन माशाअल्लाह। मैं इनके पेरेंट्स को दिल से दुआ देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को कम अज़ कम ये शऊर तो पैदा किया ना कि उस तरह सवालात कर सकें। ज़ाहिर है कि बच्चा जो सवाल किया वो इस जुस्तजू में भी होगा कि इसका जवाब क्या मिलना है। बिल्कुल ज़ाहिर है। जी हाँ, नमाज और रोज़ा दोनों मुख्तलिफ फ़राइज़ हैं। अगर रोज़ा रख के नमाज नहीं पढ़ता तो यकीन रोज़े का सवाब तो उसे मिलना है, लेकिन नमाज ना पढ़े गुनाह तो उसके साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि जो अफजल इबादत है, इबादत में सबसे बुलंद मर्तबा नमाज का है। रोज़ा है फ़र्ज़, लेकिन रमज़ान की नमाज की फ़र्जियत का मकाम अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं। नमाज तो सबसे बुलंद है, इसलिए नमाज ना पढ़ना यकीनन गुनाह कबीरा है। अल्लाह हम सबको पाबंदी औक़ात के साथ नमाज के पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और याद रहे कि जो लोग इस माह रमज़ान में नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, जैसे कभी बात हमने की तरबियत गाह है, इसके बाद वो नमाज की पाबंदी यकीनन करें ताकि बच्चों पे उसका बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल, और डिविडेंड सारी ज़िंदगी लेना है, मरने के बाद भी आपको मिलना है। चूँकि वो अगर चाहते हैं बच्चे नेक बने और नेक सीरत हों, माँ बाप का एहतराम करें, तो माँ बाप की जिम्मेदारी को अपने अल्लाह उसके रसूल का एहतराम करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आप। हमारे पास और भी क्वेश्चन होंगे, चूँकि वक्त कलील है तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी आ जाएँ। मेरा नाम शाह फरूक है, मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरा सवाल ये है कि रोज़े में कोई चीज़ गलती से खा लें तो रोज़ा क्या टूट जाता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाह फरूक है, मैं पाकिस्तान से। Bismillahirrahmanirrahim. During Ramadan, are you able to take medicine? Bismillahirrahmanirrahim. During Ramadan, are you able to take medicine? Bismillahirrahmanirrahim. During Ramadan, are you able to take medicine? Bismillahirrahmanirrahim. While you're fasting, तो आप नहीं ले सकते हैं इंक्लूड इनहेलर, यू कांट टेक इनहेलर एज़ वेल। जी, और पहला सवाल ये था कि हम गलती से कुछ खा लें तो रोज़ा तो अगर आप भूल से बेटा खा लो अगर कुछ, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होता। गलती से भूल कर गलती से खा लें अगर आप तो रोज़ा फासिद नहीं होता। मगर रोज़ादार को चाहिए कि वो अपने ख्यालात को, अपने हाफजे को होशियार रखे कि जी होशियार रखे कि हम बिल्कुल रोज़ा रखे हुए हैं। जी बिल्कुल जी। और भी क्वेश्चंस हैं जी? अभी मेरा ख्याल होंगे। ये बड़ी खुशी वाली बात है कि बच्चे देखिए कितने माशाल्लाह शौक से पूछते हैं। इसका मतलब है कि उनके वालिदैन घर में बात होती है। जी हाँ, और शौक है। जी क्वेश्चन। Bismillahirrahmanirrahim. How old do children need to be before keeping a fast? Bismillahirrahmanirrahim. How old do children need to be before keeping a fast? Bismillahirrahmanirrahim. How old do children need to be before keeping a fast? Bismillahirrahmanirrahim. You over 18 you can fast. 10 से ऊपर जितने बच्चे हैं वो कैपेबल हैं वो फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट करें। अदरवाइज जो ऑब्लिगेटरी ऑर्डर है, when you become 15 years old, this obligatory duty you have to fast. If you're not 50 years, then you're going to be adult. If you're not fasting when you become 15 years old, then you're going to be sinner and accountable for that.
जी, बड़ी अच्छी बात है। यकीनन ये पेरेंट्स जो हैं वो सारी चीज़ें उन तक भी पहुंची हैं, और बच्चे जो हैं वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आज जो जवाबात उनको मिले वो आगे लेके चलेंगे। तो उस हवाले से एक इन जनरल आपने जो बात की थी, ख़ास तौर पे जो अभी क्वेश्चन भी आया था कि नमाज का, मुझे अचानक याद आया कि हम जब एक ज़माने में जब हॉस्टल में होते थे तो कई ऐसे भी हमारे दोस्त थे, वो रोज़ा रख लिया और उसके बाद उन्होंने जनाब सो जाना है और कहना है कि जब अफ्तारी हो तो मुझे 10 मिनट पहले उठा देना। हाँ, ये जो रवैया है बाज़ औक़ात यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें बाज़ औक़ात आपको मिलती हैं। हाँ, एक है रोज़ा रखना, एक है रोज़ा काटना। हाँ, दोनों में फ़र्क है। रोज़ा गुजारी करना, क्योंकि मुसलसल सोना, तो यकीनन मुसलसल सोने में आदमी, रोज़ा क्या है, रोज़ा यह है कि उसकी शिद्दत को हम महसूस करें, जी, और उस जब महसूस करता है बंदा शिद्दत रोज़ा को, प्यास हो या भूख हो, तो खुदा की किबरियाई का, उसकी एता का, उसकी शान रज़ाक़ी का एतराफ़ होता है। और बंदे में फिर क्या होता है, आजिज़ी इनकिसारी पैदा होती है। यही है ना, बिल्कुल। हम कुछ तलब कर रहे हैं और वो मुझे ना मिले, और हमें पता है कि अब एक कोई पहरेदारी हमारे ऊपर है, तो जब बंदा हालत रोज़ा में प्यास की शिद्दत को या भूख को बर्दाश्त कर कर अल्लाह तबारक तआला की शान रज़ाक़ी को महसूस करता है, तो उसके अंदर सिफत इज़्ज़ पैदा होती है। और रमज़ान पाक का रोज़ा हमें सिखाता है कि तकब्बुर के रास्तों को छोड़कर इज़्ज़ व इनकिसारी रास्ता अख्तियार करो, और यही मोमिनाना शेवा है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। और कई जो लोग जो है वो रोज़ा रख के वो ये समझते हैं कि पता नहीं बहुत ज़्यादा जुल्म कर बैठे अपने ऊपर, और फिर उसका तज़किरा इस तरह करते हैं, पता नहीं टाइम क्या हुआ है, आज का दिन बहुत। जैसे आपने पूछा, तो ये रोज़ा मसले के लिहाज से, कोई बंदा सिर्फ सोता हो, नमाज ना पढ़ता हो, तो गुनाह तो है ही, रोज़ा रख के सो जा, तो सिर्फ सो के रोज़ा काटना जो है, इससे रोज़ा मकरूह होता है, याद रहे, इसमें रोज़े में कराहत है। और ख़ास तौर पे ये बार बार इजहार, झुंझलाहट और घबराहट का इजहार करते रहना, इस बारे में भी ये भी कोई बिलाशुबा ये बहुत बड़ी बदबख्ती है, बदनसीबी है, बदकिस्मती है कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको इस लायक बनाया है मेरे भाई कि आप रोज़ा रखते हैं। देखिए, एक आदमी रोज़ा न रखता हो और उस फिदिया देता हो, उसका कंपनसेशन उसका पे कर रहा हो, तो जितना भी चाहे वो कंपनसेट करे, लेकिन रोज़ाए रमज़ान का मुतबादिल तो नहीं हो सकता। यही वजह है, कहा गया है कि अगर आप फिदिया देकर फारिग नहीं है, अगर रमज़ान के बाद आप सेहतमंद हो गए, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप रोज़ा रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चीज़ है खास में, तो रमज़ान पाक का रोज़ा दोबारा नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। और जो आपके इल्म में, जैसा आपने पहले भी कहा कि एक रोज़ा अगर जानबूझ के छोड़ दिया जाए, 60 तो रोज़ जिंदगी जो है वो, उसका कफ़ारा 60 रोज़ा मुतवातिर रखे, और वो 60 रोज़ा भी रमज़ान पाक के एक रोज़े का बदल नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे है। इसमें तो रमज़ान पाक का रोज़ा अपने ऊपर उसे महसूस करने के लिए, काटने के लिए नहीं, सोकर। ये तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग समझते हैं शायद बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये इस चीज़ से भी मना फरमाया गया है कि बहुत ज़्यादा, जी टाइम क्या हो गया, आज दिन ही बहुत गर्म हो गया, रोज़ा में रख बैठा टाइम, तो इस तरह ये कौम जो है टाइम का बड़ा ख्याल रखती है। हम आप शादियों में जाते हैं, निकाह का वक्त है, 2 बजे देंगे कार्ड पर, शाम को 6 बजे निकाह हो रहा होगा, हम सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। अब यही कौम जब मस्जिद आती है नमाज पढ़ने के लिए, और जुमे की नमाज में 5 मिनट की ताखिर हो जाए, तो घड़ी देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। आपने दुरुस्त मत इशारा किया, और हम, मेरा ख्याल है, इसी नुक्ता पे जो है आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करेंगे। मैं ये चाहूँगा नाजरीन कि आज जितनी बातें हमने की हैं, अल्लाह ताला इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप भी अपने बच्चों को ये दीन जो है वो सिखाएं, और रोज़ रमज़ान के हवाले से इसकी बरक़ात, इसकी फजीलत इसको बताएं, इसको एक तरबियत गाह के तौर पे लें। ये तरबियती पीरियड है अगले 11 महीने के लिए, ख़ुद पे, ख़वातीन पे, मर्दों पे, सब पे ये लाजम है। हम सब जो है वो एक चैलेंज के तौर पे, एक शौक़ के साथ जो है इसके सुबह शाम अपना एक कर दें, और अल्लाह ताला जितना कुछ जो कुछ कहा गया इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ आज इतना ही, कल इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे इसी प्रोग्राम अनवार सहर के साथ। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।